पहली मरतबा हमारी लाए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उलमा के माबैन इस मसले में इख्तलाफ है कि कुर्बानी वाजिब है या मुस्तहब है। दलाइल की रोशनी में वजूब का कौल ज्यादा करीब तर मालूम होता है, इसलिए अगर किसी के पास इस्तिताअत है तो उसे कुर्बानी से पीछे नहीं रहनी चाहिए। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है। कुर्बानी करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज पढ़ने का, कुर्बानी करने का हुक्म दिया। ये कुर्बानी अंबिया इकराम की सुन्नत है, मशहूर है लोगों के अंदर। किस नबी की सुन्नत के तौर पर? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के तौर पर मशहूर है। और इस सिलसिले में एक हदीस भी बहुत मशहूर है, हालांकि वो हदीस साबित नहीं है, यहां तक के बाद उलमा ने इसे मौदू तक करार दिया है कि मनगढ़ंत है। वो हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मा हादिहिल अदाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी है क्या? तो जवाब में कहा, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। क़ालू वमा लना फ़ीहा, पूछा कि हमें क्या मिलने वाला है? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्लि शअरतिन हसना, हर बाल के बदले नेकी मिलेगी। ये रिवायत बाद उलमा के नजदीक सख्त किस्म की ज़ईफ है और बाद उलमा कहते नहीं, मौदू मनगढ़ंत रिवायत है। तो इस रिवायत को बुनियाद बनाकर हम ये नहीं कह सकते कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अलबत्ता कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी की तारीख बयान की है, उसके मुताबिक इसकी तारीख काफी कदीम है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों की कुर्बानी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया है। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरी की नहीं हुई। तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसे क्या करना चाहिए था? उसे अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए था कि मेरी आखिर कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई, मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मेरी भी कुर्बानी कबूल हो जाए। लेकिन हसद का शिकार होकर क्या कहता है? लअक़्तुलन्नक, अपने भाई को कह रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। तो जवाब क्या दिया? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि देखो इस तरह हसद और बुग़्ज़ का शिकार होने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी बरतरी साबित करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कोई कुर्बानी पेश करे तो ये कुर्बानी कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ अपने मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अजीम दर्स मिला हमें कि हम कुर्बानी किस मकसद से करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए। अगर इंसान अमल मामूली भी करे, थोड़ा भी हो, लेकिन उसमें खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अमल इंतहाई ज्यादा महबूब है। उसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 गुना से लेकर 700 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ा कर देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमल हो, उसमें खुलूस ना हो, लिल्लाहियत ना हो, इखलास की कमी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में यह अमल काबिल कबूल नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा हमें जिस चीज की फिक्र करनी चाहिए वो है अपनी नीयत की इस्लाह की। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, क्या पहुंचता है? तक़वा पहुंचता है। ये कुर्बानी तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि हमने ये मनसक रखा था, ये इबादत रखी थी, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उन्हें पालतू चौपाए जानवर अता किए हैं, उन जानवरों की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करें। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी का तज़किरा खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कई जगहों पर किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया बेटे की कुर्बानी पेश करने का। कौन सा बेटा? वो बेटा जो बड़ी आरजुओं के बाद मिला था, बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद मिला था। लेकिन अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता हो तो हर चीज की मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब होती है, और यही मतलूब है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसी बेटे को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए, राजी हो गए, बेटा भी बाप भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुर्बानी का तज़किरा कुरान करीम के अंदर किया। क़द सद्दक़्त रुया या इब्राहिम,
کہ ابراہیم آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو آنے والی نسل کے لیے باقی چھوڑ دیا. تو یہ قربانی انبیاء اکرام کی سنت رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے، قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے جس کے پاس استطاعت ہے وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ کوشش کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی. اس کے کچھ اصول و ضابطے بھی ہماری شریعت نے متعین کیے ہیں. اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. دو اہم شروط ہے کسی بھی عبادت کے قبول کرنے کی. ایک ہے اخلاص للہیت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. قربانی کے 4 اہم شرائط ہیں. ان میں سے کوئی ایک شرط اگر مفقود ہو جائے قربانی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے سب سے اہم مسئلہ یہی ہے قربانی کے تعلق سے کہ کون کون سی چیزیں شرط کا درجہ رکھتی ہے، انہیں ہم سیکھ لیں. اس لیے کہ ایک بھی شرط اگر مفقود ہو جائے قربانی نہیں ہوتی ہے. یہ 4 اہم شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تو بہیمۃ الانعام کی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں اجماع نقل کرتے ہیں. تمام سلف صالحین کا، تمام علماء کا اجماع نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے صرف 8 قسم کے جانور ہیں جو جائز ہیں. ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. یہ 8 حقیقت میں 4 ہیں. میل فیمیل کی وجہ سے، مذکر و مؤنث کی وجہ سے 8 بن جاتے ہیں. اصل میں یہ 4 ہیں. وہ کون ہے؟ کون سے جانور ہیں؟ ایک ہے اونٹ، ایک ہے گائے، ایک ہے بکری اور ایک ہے میڑھا. یہ 4 ہیں جن کے مذکر و مؤنث کو اگر جوڑ لیں تو 8 بن جاتے ہیں. صرف انہی کی قربانی جائز ہے. ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں. یہ جانور بہیمۃ الانعام ہے، پالتو چوپائے جانور. پالتو بھی ہو، چوپایا بھی ہو. اس لیے ہرن کی قربانی جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ پالتو نہیں ہے، چوپایا گرچہ ہے، گرچہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے. گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اجماع سے ہے. پہلی شرط کیا پتہ چلی ہمیں؟ کہ پالتو چوپائے جانوروں میں سے ہونی چاہیے. ان 8 قسم کے اندر ہی کسی ایک جانور کی قربانی آپ پیش کر سکتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور 4 اہم عیوب سے پاک ہو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان دوران خطبہ ان عیوب کا تذکرہ کیا. وہ 4 قسم کے عیوب کون ہیں؟ پہلا عیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، العرجاء بین ضلعها، یا بعض روایتوں میں العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو. کوئی بھی بندہ دیکھے تو کہے یہ جانور تو کانا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. عورا کسے کہتے ہیں؟ ایک آنکھ صحیح ہو، ایک آنکھ فاسد ہو، اسے کہتے ہیں کانا. دونوں آنکھیں ڈیمیج ہو چکی ہو تو اسے اعما کہتے ہیں، عمیہ کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، کانا نہیں کہتے. تو اگر ایک آنکھ صحیح ہونے کے باوجود بھی قربانی درست نہ ہو، اگر ایک آنکھ فاسد ہو چکی ہے، تو کسی جانور کی اگر دونوں آنکھیں فاسد ہو چکی ہو تو بدرجہ اولا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. دوسرا عیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے المریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، کوئی بھی دیکھے کہتے یہ جانور تو بیمار ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. تیسرا عیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، کوئی بھی دیکھ کر کہے یہ جانور تو لنگڑا رہا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اگر لنگڑا پن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہے تو اگر پیر ہی کٹ گیا ہو تو بدرجہ اولا اس کی قربانی درست نہیں ہے. چوتھا عیب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الکثیرۃ التی لا تنقا، ایسا دبلا پتلا جانور جس کے جسم پر گوشت نہ ہو، گودا نہ ہو، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صرف یہی 4 عیوب ہیں جن کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی. ان کے علاوہ جو دوسرے عیوب ہیں وہ مکروہ کے درجے میں آئیں گے، حرام کے درجے میں نہیں.
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اربع لا تجوز فی الاضاحی کہہ دیا، قید کر دیا. اس وجہ سے دوسرے عیوب جیسے کان کٹے ہوئے ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے ہو، کہیں پر چمڑا کٹ گیا ہو، کہیں سے بال اکھڑ گیا ہو، تو یہ عیوب بھی عیوب ہے، مکروہ ہوگا لیکن ناجائز نہیں کہہ سکتے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے احادیث کے جمع کرنے کے بعد یہی مسئلہ مستنبط کیا ہے. ہمارے سلف صالحین کی فقہ یہی ہے، اس لیے ہم کہیں گے دوسرے عیوب کا نہ پایا جانا افضل ہے. افضل کیا ہے؟ آپ ایسا جانور اختیار کریں جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو. لیکن اگر عیب معمولی قسم کا پایا جائے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی درست نہیں ہوگی، قربانی جائز ہے. لیکن ان چار میں سے کوئی عیب پایا جائے تو قربانی جائز نہیں ہوگی. آپ کو کوئی دوسرا بے عیب جانور ذبح کرنا پڑے گا. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور دانتا ہوا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی نہ کرو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت کے اندر قربانی پیش کی جائے، وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں. یہ چوتھی شرط ہے. جیسے عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی کوئی شخص قربانی پیش کر دے تو ابھی حدیث ہم نے پڑھی جائز نہیں ہے. اسی طرح عید کی نماز کے بعد آپ جب قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مسلسل قربانی کر سکتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، کسی بھی حصے میں 24 گھنٹے میں. کب تک کر سکتے ہیں؟ پہلا قول یہ ہے 12ویں تاریخ کی مغرب کی اذان تک. دوسرا قول ہے 13ویں تاریخ کی مغرب کی اذان تک. اور یہ قول دلیل کے حساب سے زیادہ قوی ہے. ایام التشریق ایام ذبح، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گرچہ محدثین کے مابین مختلف ہی ہے، راجح یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے. اور جب یہ حدیث ثابت ہے تو ایام تشریق کے آخری دن تک قربانی کر سکتے ہیں، جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے 13ویں تاریخ کی آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں. جیسے مغرب کی اذان ہو گئی، قربانی کا وقت اس سال ختم ہو گیا، آئندہ سال قربانی کر سکتے ہیں، اس سال اور قربانی نہیں کر سکتے. قربانی کے اور بعض مسائل میں سے آپ نے کوئی جانور خریدا اور وہ جانور معیوب ہو گیا، جس وقت خریدا تھا بالکل صحیح سالم تھا، اب اس کی قربانی پیش کر سکتے ہیں نہیں پیش کر سکتے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے میں فتویٰ دیا ہے، اور صحابہ اکرام میں سے انہی کا فتویٰ ہمیں ملتا ہے، اس لیے دوسروں پر ان کے فتوے کو مقدم کیا جائے گا. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس فتوے کو نقل کیا ہے. وہ فتویٰ کیا ہے کہ اگر خریدنے کے بعد جانور عیبدار ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. خریدنے سے پہلے ہی عیبدار تھا، قربانی درست نہیں ہے. آپ نے ایک جانور خریدا بالکل صحیح سالم، بعد میں کیا ہوا؟ کسی نے اسے مار دیا. آپ کی طرف سے کوئی تفریق نہیں ہوئی، آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. آپ جانتے نہیں کہ کیا اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، کہیں چل رہا تھا، گڈھا تھا، گر گیا اور ایک پیر ٹوٹ گیا یا لنگڑا ہو گیا. آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست ہے. لیکن آپ کی طرف سے اگر کوتاہی ہوئی ہے، آپ نے ڈنڈا اٹھایا، غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکے، اس نے کوئی چیز توڑ دی تھی آپ کے گھر کے اندر، اور ڈنڈا اٹھا کر آپ نے اسے کیا کر دیا؟ اس کا پیر توڑ دیا. اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ آپ سبب ہیں، کوتاہی آپ کی طرف سے ہوئی ہے، آپ نے اسے عیبدار کیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی پھر درست نہیں ہوگی. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یعنی ایک ہی جانور کو دونوں کی نیت سے. یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے اندر ایک ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے، ایک جان پیش کیا جاتا ہے، اور عقیقے کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اس کے اندر ایک ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال ان کی طرف سے صرف آ سکتا ہے جن کے یہاں اسی وقت بچے کی پیدائش ہوئی ہو. اگر کسی کے یہاں بچے کی پیدائش سال بھر پہلے ہوئی ہے، 6 مہینہ پہلے ہوئی ہے، تو اس کی طرف سے سوال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جس طرح قربانی موقت عبادت ہے، عقیقہ بھی موقت عبادت ہے. راجح قول کے مطابق محققین علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. یعق عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن ہی عقیقہ کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد نہیں، الا کہ کسی کے پاس عذر ہو، تو جیسے ہی عذر ختم ہو سب سے پہلے اسے عقیقہ کرنا چاہیے. البتہ ولیمہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ ولیمے کے لیے ذبیحہ شرط نہیں ہے. آپ مارکیٹ سے گوشت خرید کر بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، بغیر گوشت کے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے قربانی کے گوشت سے یا عقیقے کے گوشت سے اگر کوئی ولیمہ کرنا چاہے
کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ کتنے جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے؟ اس کی تحدید شریعت کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کہا کہ اس کی تحدید نہیں ہے، البتہ بندہ کوشش کرے کہ فخر و مباحات کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ لگاؤ پورے علاقے میں سب سے زیادہ قربانی کون کر رہا ہے، کم از کم اس سے ایک تو مجھے زیادہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ فخر و مباحات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ اکرام ایک بکری قربانی کرتے تھے، ان کی طرف سے بھی ہوتا تھا، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتا تھا۔ اور آج لوگ فخر و مباحات کا شکار ہو چکے ہیں اور کئی جانور قربان کر رہے ہیں۔ اسی زمانے میں کثرت سے قربانی کرنے پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقید کر رہے ہیں۔ تو آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ریکارڈ قائم کرتے ہیں، پورے علاقے میں مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانی کریں، اگر معمولی بھی ہو تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا۔